बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी जो हैं बड़ी अजीब कौम है। हम एक नॉर्मल चीज़ को एबनॉर्मल करने के एक्सपर्ट हैं। एक चीज़ आप कहते हैं ना, पाकिस्तान में हम रह के चीज़ों को नॉर्मल अंदाज में करें जैसे पूरी दुनिया करती है। कोई एक्टिविटी करनी है आपने, नेशनल लेवल पे करनी है, अपने ज़ाती लेवल पे करनी है, कलेक्टिव करनी है। हमारा अलमिया ये है कि हम कोई नई केमिस्ट्री जो है ना, जो है वो क्रिएट करते हैं अपनी पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम करने के लिए। अब इलेक्शन हमारे सामने है, सब लोग हम इलेक्शन का वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और कितनी मुश्किल से ये डेट जो है वो सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ा और इवेंचुअली 8 फरवरी की इलेक्शन डेट अनाउंस हुई। उसके बाद इलेक्शन स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया। पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भी कर रही हैं। कुछ पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टियों को कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज के दिन में हमने देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो ट्रिब्यूनल्स थे, उन्होंने उन सियासी लीडरों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो थे अपना नॉमिनेशन पेपर्स, कागजात नामजदगी अपीलों में अप्रूव कर दिए, जिसमें देखें सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। और शाह महमूद कुरैशी के अलावा और भी सेंट्रल लीडर्स और प्रोविंशियल लीडर्स जो हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए और वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब हर चीज़ बड़ी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन आज हमने देखा कि अचानक शाम में सेनेट की तरफ से, जो हमारा ईवान बाला है पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, वहाँ से एक करारदाद पास होती है। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी मौजूदगी में 14 सेनेटर्स जो हैं वो उसकी करारदाद के लिए वोटिंग में हिस्सा लेते हैं और 3 लोग जो हैं वो उसका पार्ट नहीं बनते और 11 लोगों की बेस पे वो करारदाद मंजूर हो जाती है। अब करारदाद क्या मंजूर हुई है, जो कि आज पूरे पाकिस्तान में डिबेट चल पड़ी इसके ऊपर कि ये हुआ क्या है। आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, घरों में, दफातर में, हर जगह यही मौजू ज़ेर बहस था कि ये करारदाद जो है, जिसमें ये कहा गया जी कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दे। किस वजह से? कि सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं मुल्क में, ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में, और दूसरा जी मौसम बहुत सर्द है जिसकी वजह से वोटिंग प्रोसेस जो है वो मुतासर हो सकता है और वोटर्स नहीं निकलेंगे। अब ये एक करारदाद किसने पेश की? दिलावर साहब हैं एक सेनेटर केपी से, उन्होंने, और उनकी तायीद में फिर छोटी जो सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर करारदाद में उन्होंने उसकी फेवर में बात की। अब जिन्होंने फेवर में नहीं बात की वो PMLN के अफनानुल्लाह सेनेटर जो हैं उन्होंने नहीं की। इसी तरह हमारे जो इस वक्त केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने भी ना में बात की और इसको, इस करारदाद की जो है वो को अपोज किया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर और जो हैं अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं, ये 2 बंदे हैं जो उस वक्त ईवान में मौजूद थे और उन्होंने दे रिमेन साइलेंट, खामोश रहे। उन्होंने ना उसकी फेवर में बात की ना उसकी अपोजिशन में बात की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब इन दोनों अपना सेनेटर्स को इनकी पार्टियों की तरफ से शो कॉज नोटिस भी जारी हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, इनका नाम है बहरा मन तंगी, तुंगी या तंगी, तुंगी। इन्होंने करारदाद की मुखालफत नहीं की। और इसी तरह PTI के जो अपना सेनेटर हैं गुरदीप सिंह, उन्होंने भी रायशुमारी के दौरान खामोशी इख्तियार की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आज के दिन में, जब कोरम भी पूरा नहीं है सेनेट का और 14 सेनेटर मौजूद थे और ये करारदाद अचानक से जो है पास हुई है वहाँ पे, और ये 6 मगोइयाँ हो रही हैं सियासी हलकों में और सहाफ़ती हलकों में कि मेजॉरिटी सेनेटर्स को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई करारदाद आनी है। हालांकि चेयरमैन सेनेट के कमरे में ये लोग मौजूद थे सेनेटर्स,
اور وہاں بھی ایسی بات نہیں ہوئی. اب یہ اچانک ایک قرارداد کا آنا جو ہے اس کے اوپر اب یہ بھی چیمگوئیاں اور تبصرے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیا کوئی سازش ہے, اور یہ سازش کون کروا رہا ہے اس ٹائم پہ جب الیکشن کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں اور ساری سیاسی پارٹیاں اپنی الیکشن کیمپینز جو ہیں وہ بھی کر رہی ہیں, اور کاغذات نامزدگی کے خلاف کے اوپر جو اپیلیں ہیں وہ بھی اس وقت سنی جا رہی ہیں, اور ہم اگلے فیز کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ کیا کوئی سازش ہے یا یہ کوئی نیا ڈرامہ پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ وہ قوتیں جو ہیں وہ آیا کوئی سیاسی پارٹی ہے یا کوئی اور قوت ہے یا کوئی ایسی فورس ہے جو کہ اس وقت الیکشن کے پروسیس کو سبوتاژ کرنا چاہ رہی ہے, اور کس وجہ سے کرنا چاہ رہی ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں اس وقت اب انویسٹیگیٹ ہونا ضروری ہیں. اس ٹائم پہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اب اپنی ایک سپیڈ سے الیکشن کے پروسیس کی طرف جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ مانیٹر کر رہی ہے اوور آل الیکٹورل پروسیس کو. اب یہ سینیٹرز, اب دیکھیں یہ دو سینیٹرز جو ہیں پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں اور پی ٹی آئی کے, ان کو شو کاز کر دیا ہے کہ ان کی پارٹیوں نے کہ انہوں نے کورم جو کم کورم تھا, کورم کا ایشو تھا اس وقت سارے سینیٹرز موجود نہیں تھے, یا ایک اسپیسیفک سینیٹرز کی تعداد ہونی چاہیے ایوان کے اندر, تو اس میں ہی یہ ساری پھر لیجسلیشن اور قراردادیں پاس ہوتی ہیں. وہ انہوں نے کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کیا چیئرمین سینٹ کو, اور یہ چیز اب شکوک و شبہات کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ الیکشنز کو پھر لیٹ کرنے کی سازشیں شروع ہو گئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو فیکٹر بنائے گئے ہیں قرارداد میں کہ جی سیکیورٹی رسک ہے, کچھ کینڈیڈیٹس جو ہیں سیاسی پارٹیوں کے ان کو تھریٹ ہے, سیاسی پارٹیوں کو تھریٹ ہے, الیکشن کیمپین کے دوران کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے, یا الیکشن ڈے سے پہلے کوئی اس طرح کے معاملات سیکیورٹی کے خراب ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں پاکستان میں اگر ہم بات کریں سیکیورٹی کی, تو سیکیورٹی تو ہمارے ملک میں ہر وقت ہر دن کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل بنے رہتے ہیں. اور ویدر کنڈیشنز کی اگر آپ بات کریں تو ہمارے پچھلے الیکشنز بھی فیب کے اندر ہوئے ہیں, فیب مارچ اس طرح بتایا جا رہا ہے, 2008-13 اور 2008 کا, اسی طرح 2013 کا اور 2018 کا. قرارداد میں یہ دو ریزنز بنائی گئی ہیں. یہ اب کوئی بات ہے کرنے والی کہ جی ان فیکٹرز کی وجہ سے الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے آگے, اور آگے آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے فرسٹ ویک میں سینٹ کے الیکشن بھی آ رہے ہیں. ہم اپنے ایک قریبی ملک کو دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کو, جہاں پہ اتوار والے دن الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور وہاں بھی سردی ہے. سردی وہاں پہ اب اس وقت اس پورے ریجن میں جو ہے سردی کا موسم ہے. تو اور ادھر بلکہ فوج بھی انہوں نے, بنگلہ دیشی فوج جو ہے اس کو بھی کال ان کر لیا ہے ان کیس آف اینی ایمرجنسی, سیکیورٹی رسک ہے یا جو بھی ہے. تو ہم پاکستان میں کیوں نہیں کروا سکتے؟ ہم کیوں اپنا مذاق بنا رہے ہیں؟ ہم پورے دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھائی بیٹھے ہیں, ہماری فیملیز بیٹھی ہیں وہاں پہ, رشتہ دار بیٹھے ہیں, اور ان کو دوسری کمیونٹیز پوچھتی ہیں کہ جی کہ آپ کے پاکستان میں کس قسم کا ڈرامہ چل رہا ہے کہ جب الیکشنز آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی تھی جس نے عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ جناب الیکشنز ہوں ٹائم پہ ہوں, اور وہ ٹائم الیکشن کا تو پچھلے سال ہی تھا, لیکن چلیں ہم کہتے ہیں جی کہ الیکشن دیر آئے درست آئے, اور الیکشنز آ گئے. اب الیکشنز کو فردر ڈیلے کرنے کی جو اب کوئی تک ہے وہ بنتا ہے. یہ میں ان سینیٹر سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی عقل تھوڑی سی آپ کے اندر ہو تو کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ ملک میں جو ایک اتنا بڑا ہیوی بجٹ کے ساتھ الیکشن ہوتا ہے, آپ اس الیکشن کے پروسیس کو ڈیلے کر دیں صرف یہ ریزن بنا کے کہ جناب ووٹر نہیں نکلے گا, سردی بڑی سخت پڑ رہی ہے اور سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر فار ایگزامپل الیکشن ڈیلے ہو کے مہینے بعد ہوں یا 15 دن بعد ہوں تو سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہوں گے؟ ہاں ویدر کنڈیشنز جو ہیں وہ تو پھر ویسٹ کے اندر جو ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ بھی مطلب ٹھنڈے موسم میں نہیں ہوتی. تو اگر تو یہ آپ نے جواز بنایا ہے تو اس کی کوئی کامن سینس نہیں ہے, اس کی کوئی سیاسی وزڈم نہیں ہے, پولیٹیکل وزڈم جو ان سینیٹرز نے وہاں پہ جو ہے وہ کھیلی ہے. البتہ اگر کوئی پریشر ہے
تو پھر لوگ جاننا چاہیں گے، پاکستان کی عوام جاننا چاہے گی کہ یہ کون سے پریشرز تھے جو ان سینیٹرز کے اوپر آئے، اور جن میں یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کے سینیٹرز بھی ہیں جو الیکشن کے بارے میں کہہ چکی ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ البتہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سینیٹر ہیں عفنان اللہ، انہوں نے مخالفت کی اس قرارداد کی، تو ان کی طرف سے چلے ہم سمجھتے ہیں کہ نون کی طرف سے یہ ریپرزنٹیشن ہو گئی، اور اب تو سینٹ سیکریٹریٹ نے وہ نوٹیفیکیشن بھی اس قرارداد کا ایشو کر کے تو اس کی کاپیاں اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس، الیکشن کمیشن اور متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اپنا نگران حکومت ہے، ان کو بھیج دیے ہیں جی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک بیان آ گیا جی کہ اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الیکشن جو ہیں وہ سبوتاز نہیں ہو سکتے، اور الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کا اپنی ایک شناخت اور انڈیپینڈنس ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹائم پہ الیکشن کرواتا ہے یا نہیں کرواتا۔ چونکہ اس طرح کی جو قراردادیں ہیں، مجھے جو میری تھوڑی بہت ایکسپیرینس یا تجربہ کہتا ہے کہ قراردادیں لوئر ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی یا سینٹ سے اپر ہاؤس سے پاس ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو قراردادیں پاس ہوئی ہوں وہ ان کی کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کی کوئی حیثیت بھی کنسیڈر کی جائے کہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ایک قرارداد ہے، اور یہ قرارداد اس لیے بھی پاس نہیں ہونی چاہیے تھی کہ کورم پورا نہیں تھا۔ اب اس کے اوپر بھی ایک آئینی جو ہے اپنا ایک کوشچن اٹھ گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ نے کورم جو ہے وہ پورا نہیں تھا اور 14 لوگوں کے ساتھ ایک قرارداد پاس کروائی ہے، تو اس کے اوپر بھی اب ایک انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے۔ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، آئی ہوپ کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس پہ اب نئی حکمت عملی اپنائے گا، اور سپریم کورٹ جس کی وجہ سے 8 فروری کے الیکشنز جو ہیں وہ فائنل ہوئے تھے، سپریم کورٹ بھی اس میں اب اپنا ہوپ فلی رول پلے کرتی نظر آئے گی، اور عقل مندی کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ پاکستانی عوام چاہتی ہے کہ ٹائم پہ اب الیکشن ہو جائیں، جس ڈیٹ کو ہیں، جتنی مرضی اس وقت سیکیورٹی کے مسئلے مسائل ہوں یا ویدر کنڈیشنز ہوں، لوگ پھر بھی نکلیں گے، الیکشن ٹائم پہ ہوں، اور جو پارٹی بھی اقتدار میں آئے اور وہ پھر آ کے ملک کو اب ایک مستقل لانگ ٹرم پالیسیز جو ہے لمبے عرصے والی چلنے والی پالیسیز جو کہ عوام کی بہتری کے لیے ہوں، اس کے اوپر جائے۔ مزید الیکشن کو ڈیلے کریں گے تو شکوک و شبہات جنم لیں گے، اور پورے کا پورا جو جمہوری نظام ہے جس کا ہم دعویٰ کرتی ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں جی کہ ہم اس ملک کو جمہوری اقتدار کے ساتھ لے کے چلیں گے، وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھے گا، اور ایسی طاقتیں جو اس ملک میں اسٹیبلٹی یا استحکام نہیں چاہتی، ان کو ایک شے ملے گی کہ پاکستان کے اندر چونکہ اگر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی مرضی سے کی یا کروائی جا سکتی ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ ملک باقی ملکوں کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ ہم بڑے بڑے ملک دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک انڈیا ہے، اور بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ جمہوری اقدار جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، تو اب پاکستان کے اندر بھی ان جمہوری اقدار جو ہیں، یہ جمہوری جو ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں، ان کو امپلیمنٹ کر لیں۔ اب اس ملک کی سروائیور کے لیے بڑا ضروری ہے، سارے سیاستدان، وہ سینیٹرز ہوں یا وہ باقی اب آنے والے ایم این ایز ہوں، اب ان لوگوں کو چاہیے کہ اب یہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے اس قسم کی سازشوں کا حصہ نہ بنیں، اور اب اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس ملک کی ترقی کے لیے اب اپنا رول پلے کریں اور الیکشن کی طرف جائیں، کسی کی جو ہے وہ شے میں نہ آئیں، اور الیکشنز کو اب ٹائم پہ ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ ہم سیاسی اور معاشی لیول کے اوپر اس وقت بہت بڑے چیلنجز سے نبردآزماں ہیں، اور عوام اس وقت بہت سارے مسائل کا شکار ہے، چونکہ ملک میں پراپر الیکشن ہوں گے تو ایک پراپر حکومت بنے گی۔ اس وقت چونکہ پراپر حکومت نہیں ہے تو معاملات ملک کے ٹھیک نہیں چل رہے، تو اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں
اب اس جو قرارداد جو پاس ہوئی ہے اور جس کے اوپر اب پریشر وہ ڈال رہا ہے سینٹ سیکریٹریٹ کہ جی اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے اور الیکشنز کو آگے لے کے جایا جائے، اس پہ ہمارے اب ریاستی ادارے کیا لائن لیں گے یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا. تھینک یو جی، اللہ حافظ.